अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आइन में मर्द और खातून को बराबर हुकूक हासिल है, मगर ज़मीनी हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ख़वातीन ना सिर्फ माशी, समाजी और सियासी मैदानों में इम्तियाजी सलूक का सामना करती हैं, बल्कि उन्हें जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद, हरासानी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे संगीन जराइम का भी सामना रहता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर सिनफी मसावात के अशारियों में पाकिस्तान मुसलसल निचली सफ़ों में शुमार होता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 148 ममालिक की फहरिस्त में सबसे नीचे यानी आखिरी नंबर पर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मई 2026 तक के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद के केसेस में 25% का हौलनाक इजाफा हुआ। 6,543 रजिस्टर्ड केसेस में से 3,815 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में 1,332 खवातीन को मौत के घाट उतार दिया गया। साल के इब्तदाई 5 महीनों में ही 155 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जहां मर्दों की माशी सरगर्मियों में शिराकत दारी 49.2% है, वहीं खवातीन की शरह सिर्फ 16.3% है। देही इलाकों में ज़राअत के शोबे में 76% खवातीन को उजरत या मुआवजा नहीं मिलता, जबकि मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल होने के बावजूद ज़राई ज़मीनों में खवातीन की मलकियत 5% से भी कम है और महज 13% खवातीन बैंक अकाउंट्स रखती हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दहाइयों बाद अच्छी खबर आई है। 71 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम और तारीखी फैसला सुनाते हुए एक बड़ा रिलीफ फराहम किया है। जस्टिस शाहिद बिलाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वाज़े किया कि विरासत मर्द की मेहरबानी या स्वाबदीद नहीं, बल्कि शरई और कानूनी हक है। विरासती हक इंतकाल के फौरन बाद खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। ज़बानी तहाइफ को साबित करने का बोझ फ़ायदा लेने वाले पर होगा। ज़बानी तोहफे को बुनियाद बनाकर वालदा और बहनों को महरूम नहीं किया जा सकता। निजी मुआहदे, ख़ानदानी दबाव, रस्म रिवाज, जाली हिबा या फ्रॉड के जरिए ख़वातीन का विरासती हक ख़त्म नहीं हो सकता। अलमिया यह है कि ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का इनसार इस बात पर नहीं कि कोई अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या अनपढ़, इलाका देही है या शहरी। इसकी ताज़ा मिसाल कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी साबका एहलिया सानिया अशफाक के माबैन हालिया ऑडियोज़ और वीडियो लीक्स हैं। ये मुबैना रिकॉर्डिंग्स इस तल्ख हकीकत को बेनकाब करती हैं कि एक पढ़ी लिखी बैरून मुल्क मुकीम खातून भी अपने ही घर में जेंडर की बुनियाद पर जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बन सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली इन वीडियोज़ और ऑडियोज़ की बुनियाद पर इमाद वसीम की साबका एहलिया ने दावा किया कि लाहौर में दिसंबर 2023 के दौरान उन पर अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव डाला गया। ताहम सोशल मीडिया पर सानिया अशफाक पर साजिशी होने के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे का सारा जोर औरत पर ही चलता है। नामवर अदाकार नुमान एजाज साहब ने हाल ही में शरपसंद नामी एक ड्रामे में साजिशी मर्द का किरदार अदा किया। उनका अपने उस रोल के हवाले से क्या कहना था, खुद उनकी जुबानी सुनिए। देखा मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मुझ पे उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैं या ये किरदार 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे, तो लोगों ने लिखा हुआ है कि मेरे मामू ऐसे थे, मेरे चचा ऐसे थे, मेरे खालू ऐसे हैं। आज वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने FBI हुकाम को 13 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे पहले इतनी कम मुद्दत में रेवेन्यू टारगेट हासिल नहीं किया जा सका। हकीकत यह है कि इस हदफ को 2 बार कम करना पड़ा। गुज़िश्ता माली साल में FBI के टैक्स जमा करने का हदफ 14,130 अरब रुपए था, जिसे कम करके 13,979 अरब रुपए रखा गया, जिसे फिर दूसरी मरतबा रिवाइज करके 12,930 अरब रुपए कर दिया गया। तहम 13,000 अरब रुपए से जायद के नजरसानी शुदा टैक्स रेवेन्यू हासिल करके बताया जा रहा है कि हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। जबकि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब एतराफ कर चुके हैं कि टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना करने पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया। जब FBR की स्लिपेजेस आती हैं तो आपके खसारे का बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है, तो आपको लेवी बढ़ानी पड़ती है। तो दैट प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली देयर एंड आई एक्सेप्ट कि लेवी जो आप या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो रिग्रेसिव होती है, गरीब आदमी पे उसका बोझ ज्यादा होता है। और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा नून लीग और कोऑर्डिनेटर हैं आप वज़ीर आज़म के राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल अस्लम साहब। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि आज से नए सूबाई बजट का नफाज हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि स्टेशनरी तक पे जो 10% का सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है, बावजूद इसके कि ये मुल्क जो है जिसमें 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। इस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वज़ीर ख़जाना के
آج انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا, انہوں نے بڑی شاباشی دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو, وہی ایف بی آر کی جس کے حوالے سے آپ کے وزراء یہ بات ایڈمٹ کر رہے تھے کہ لیوی اور ٹیکسز جو عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں وہ ایف بی آر کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ آج وزیر خزانہ نے شاباشی دی کہ ماضی میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ اتنی کم مدت میں ریونیو ٹارگٹ حاصل کیا گیا ہو. ہم نے 13 ٹریلین سے زائد کا جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کر لیا ہے, 12.83 ٹریلین کا جو ٹارگٹ تھا وہ سرپاس ہو گیا ہے. یہ سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے کیونکہ وزیر خزانہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ریوائز ٹارگٹ ہے, وہ بھی ٹوائس ریوائزڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبویسلی اس کو جب ٹارگٹ کو ریوائز کیا گیا تو جو چینجنگ ڈائنامکس تھیں, جس طرح آپ کا افغانستان کا بارڈر کلوز ہوا یا پہلے فلڈز آ گئے یا یہ یو ایس ایران کی جنگ ہوئی, تو آپ نے ریوائز کیا, آپ کے انفلیشن کے فگرز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے. لیکن ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ایک ادارے کے لیے یا اس کو شاباشی دینا میرے خیال سے اٹس کوائٹ نارمل, اور آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ ایف بی آر جو ہے پچھلے اگر آپ 2 سال یا 2.5 سالوں کی اس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو ایک میسو انکریز آیا ہے, ناٹ اونلی ان ایبسولوٹ ٹرمز لیکن ایز اے پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی بھی جو ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑی ہے. اور انہی کی پرفارمنس کی وجہ سے تو ہمیں لیوی پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علی پرویز ملک صاحب نے تو یہ جنگ کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کیونکہ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہا تو عوام نے لیوی جو ہے وہ بھگتنی ہے. یہ تو لیوی کی جو میجر وجہ تو یہی ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو کم ہے, اور پھر ہمارے جیسے ملک جن کے پاس پھر جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ لیوی یا ٹیکسز لگا کے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو معاملہ چلے گا لیوی والا جب تک ہم کوئی ایک اچھا ٹیکس ٹو ڈی جی پی یا ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہم پراپرلی جو ہے وہ ریفارم نہیں کر لیتے. تو یہ تو دس از اے ریالٹی. لیوی بھگتنی عوام نے, اور یہ بجٹڈ ہے, اٹ از بجٹڈ فار دس ایئر, اب تو بجٹ آ چکا ہے. دیکھیں آبویسلی جس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی ڈاکیومنٹیشن ویک ہو تو پھر یہی رستہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہمیں 5واں بجٹ ہے, مطلب پھر وہ بات صحیح ہو رہی ہے. 5واں بجٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کس نے بڑھایا ہے, ہماری ان 5 سالوں میں بڑھا ہے نا. 8% سے اگر 10.25% پہ چلا گیا ہے. اگر پرائمری سرپلس دیا ہے تو ہم لوگوں نے دیا ہے نا کہ ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں یا فسکل ڈسپلن کے اندر ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہم ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ریورسل چیزوں کی نظر آ رہی ہے. ابھی ہمارا جو پورا فوکس اس سال ریفارمز کے اوپر ہے, اور جو ہم نے ڈیٹا انٹیگریشن کیا ہے اس کے نتائج ہم ایف بی آر کی جو ہے ٹیکس ایویژن کو دور کرتے ہوئے دیکھیں گے. رائٹ, میں فردر بھی آگے پوچھوں گی کیونکہ ملک کے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ول جوائن اس شارٹلی, بہت الارمنگ نمبرز بتا رہے ہیں, چاہے ملک میں نوجوانوں کی وہ جو بے روزگاری کی تعداد ہو وہ الارمنگلی ہائی نظر آ رہی ہے. بٹ بیفور دیٹ مزمل اسلم صاحب, اب آپ کی حکومت کا یہ اٹل فیصلہ ہے سر کہ وہ اس وقت تک وفاق کو 175 ارب روپے کی جو گرانٹ ہے وہ جاری نہیں کرے گی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی. دیکھیں جی, بالکل اٹل فیصلہ, میں یہ اٹل تو ورڈ جو ہے نہیں یوز کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ یہ حتمی فیصلہ ہے, اور یہ حتمی فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب سے ہم نے یہ بات بولی, اسحاق ڈار صاحب سے بات بولی, اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ جب پورا کر دیں گے, ملا دیں گے اور ہمیں اجازت مل جائے گی خان صاحب سے, تو بالکل ہم جو ہے وہ کر دیں گے. اور اس سے پہلے تو ہماری تو سیاسی کبھی نہیں ہے نا, ہمارا چھوڑیں کسی بھی پارٹی کے اندر ہمت نہیں تھی, سب نے اپنی اپنی لیڈرشپ سے جو ہے گو ہیڈ لیا اور اس کے بعد جو ہے اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ علینا, میں رانا احسان کو سن رہا تھا, یہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور ٹف سپاٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ. یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ گیا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو 10% سے نیچے آ گیا ہے, کیونکہ جو اگر یہ 14,130 ارب روپے کلیکٹ کر لیتے تو 11% ہوتا, وہ 11% نہیں, اب وہ 10% پہ جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اور وہ بھی 300-350 ارب روپے کے ریفنڈ روکے ہیں ایکسپورٹ کے, وہ نکال دیں تو یہ تو جو ہے نا بہت نیچے آ جاتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں. تو ایسا کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں نے امپروو نہیں کیا. یہ تھوڑا سا نمبرز میں گزارش کروں گا کہ چیک کر لیں, کیونکہ جو ہے 130 ٹریلین کی آپ کی جی ڈی پی کا حجم تھا, اور 13 ٹریلین انہوں نے جو ہے ٹیکس کلیکٹ کیے, تو یہ بمشکل 10% تک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس تو ایٹ دا کاسٹ آف, جسے کہتے ہیں نا کہ عوام, یہ اگر اس ٹیکس پہ ان کو کوئی فخر ہو رہا ہے, آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں,
تو یہ مبارکباد جو ہے نا زخموں میں نمک چھڑکا گیا آج، جو 45% ٹیکس اور 56 لاکھ روپے، یعنی کہ 56 لاکھ کے اوپر اگر آپ کی آمدنی ہے تو 45% ٹیکس ہے. 56 لاکھ کو اگر آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو یہ جو ہے $20,000 بنتے ہیں، اور $20,000 جو ہے اس پہ آپ جو ہے 45% ٹیکس انکریمنٹل مانگ رہے ہیں. پوری دنیا میں اگر کوئی 45% ٹیکس لیتا ہے تو وہاں کی سہولیات، وہاں کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے میسر ہوتی ہیں. اور جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے، اگر آپ کو ٹیکس اتنا زیادہ لینے کا شوق ہے تو اس ٹیکس پیئر کو یہ بھی گارنٹی دے کہ کل کو جب وہ بے روزگار ہو جائے یا خدا نہ خاصا معذور ہو جائے تو دنیا جو ہے پھر اس ٹیکس پیئر کو ریوارڈ بیک کرتی ہے. وہ جو ٹیکس جتنا پے کرتا ہے اس حساب سے اس کو پے کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ون وے ٹریفک چلائی ہوئی ہے انہوں نے، بس ٹیکس جو ہے لیتے نہیں ہیں، ٹیکس چھینتے ہیں. اور ابھی رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ کنٹینیو ہوگا اس طرح کی اسٹریٹجی، جہاں پر لیوی بھی. اور کل علی پرویز ملک صاحب میرے پروگرام میں تھے، بلکہ میں چاہوں گی مزمل صاحب آپ بھی سنیں، رانا صاحب بھی سنیں، اور پھر میں اس پہ کامنٹ لیتی ہوں. ذرا سنوائیے وزیر پیٹرولیم نے لیوی سے متعلق کیا کہا تھا. لیوی کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ 80 روپے آن بوتھ، ایٹ نو پوائنٹ ڈیڈ دیٹ لیول ایکسیڈ. یہ ضرور ہوا تھا کہ ڈیزل کیونکہ $100 سے اٹھ کے $300 پہ چلا گیا تھا، آپ نے لیوی ڈیزل کی اتار کے پیٹرول پہ کر دی تھی. ایٹ نو پوائنٹ ڈیڈ دا لیوی گو بیونڈ 80 روپیز پر لیٹر آن بوتھ فیولز اور 160 روپیز پر لیٹر آن ون فیول. سر وزیر پیٹرولیم نے یہ بھی کہا کہ پری وار اور ایک جو پوسٹ وار سیناریو تھا اس میں 80 سے زائد لیوی جو ہے ہم نے نہیں وصول کی، 100 سے زائد تھی. سو مچ سو کہ پرائم منسٹر ہیڈ ٹو ٹیک دی نوٹس. نہیں دیکھیں، یہ جو پیٹرولیم منسٹر کا تو بڑا کلیئر کٹ بیان ہے کہ لیوی کا ہدف نہیں بڑھایا گیا. لیوی اتنی ہی تھی، 160 تھی نا دونوں فیولز کے اوپر، تو اس ہدف کو اتنا ہی رکھا گیا. صرف شفٹ کیا گیا کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کو کی پرائسز کو مینیج کیسے کرنا ہے، اور وہ لیوی جو ہے وہ پیٹرول سے اٹھا کے آپ نے ڈیزل کی طرف لے گئے. تو یہ تو میرے خیال سے ایک آپ نے عوام کے اوور آل جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا. دیکھیں 45% تو ٹیکس نہیں ہے جو اپر سلیب کے اوپر، انکم کے اوپر. مجھے آئی ول ہیو ٹو چیک اگین اینڈ کم بیک. باقی ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو بالکل بڑی ہے اور ایک مناسب اضافہ ہوا ہے، اور ہم آگے انشاءاللہ اس کو ریفارمز کر کے بہتر بھی کریں گے. رائٹ، بٹ یہ ضرور بتائیں جو ابھی مزمل صاحب بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی اب تک سہیل آفریدی صاحب کی، سو لہٰذا جب وہ 175 ارب روپے کی گرانٹ نہیں دے گی خیبر پختونخوا حکومت، پریشانی تو نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے آپ کے پروگرام میں مزمل صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ 13,250 ارب جب ایف پی آر کلیکٹ کرے گی اور اس کے بیونڈ جب جائے گی تو پھر یہ شیئرنگ کا فارمولا جو ہے یہ لاگو ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو یہ مزمل صاحب تو پھر جس پوائنٹ ان ٹائم کی بات کر رہے ہیں وہ تو 3rd یا 4th کوارٹر کی بات کر رہے ہیں اس سال میں، تو بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی. مزمل صاحب ایسا ہی ہے یہ انفارمیشن مزمل صاحب نہیں دی تھی. جی مزمل صاحب بالکل جو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 13,250 ارب روپے سے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا وہ وفاق اپنے پاس رکھے گی، لیکن اس 13,250 میں نا ہر مہینے کا انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. جیسے کہ مثال ہے جولائی کا ٹارگٹ اگر 900 ارب ہے جو 13,350 کے تھریش ہولڈ کو ہٹ کرے گا. اگر 900 کی جگہ 930 ارب روپے جمع ہوئے تو 900 ارب صوبوں میں بانٹ دیے جائیں گے اور 30 ارب وہ رکھیں گے. تو ہر منتھلی منتھ بائی منتھ انہوں نے کہا. تو یہ جولائی سے جو ہے یہ نئی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ابھی گفتگو کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا، وزیر خزانہ کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو شاباشی. ریونیو جو کلیکشن تھا وہ سرپاس کر گیا، ٹوائس ریوائز جو ٹارگٹ تھا اس کو ہم نے سرپاس کر دیا. ماضی میں وزیر خزانہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی کم عرصے میں جو ہے وہ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکا ہو. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس سر؟ اور آپ نے چونکہ آپ ٹائم اینڈ اگین آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے حوالے سے کہ ان کو کتنا، اینڈ یو جسٹ ریٹن کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز آر لافنگ آل دا وے ٹو دا بینک. ایوری وزٹ ٹو دا پیٹرول پمپ کنزیومرز کو ہرٹ کرتا ہے اور انریچ کرتا ہے آئل کمپنیز کو. بٹ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے ریفیوٹ کیا اس امپریشن کو. انہوں نے کہا کوئی ہم نے دباؤ میں آ کے فیصلہ نہیں کیا، کوئی ہم نے منافع نہیں دیا. اور لیوی جہاں پر جو بات ہے، رانا احسان افضل صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس اسی طرح سے ہم نے کلیکٹ کرنا ہے.
جی 2 یا 3 سوال ہو گئے علینا. پہلا تو ریونیو کلیکشن کے حوالے سے تھا اور پھر دوسرا والا جو OMCs. جی دیکھیے میرا نظریہ ٹیکس کے بارے میں بڑا مختلف ہے. میں اعداد و شمار کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 23 سے 24 سال پہلے جو حق دیا گیا تھا FDR کو وہ 1000 ارب کا تھا, 1 ٹریلین روپیز, اور اب ہمیں حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ 13,000 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا گیا. تو پچھلے کوئی 20-22 سالوں میں آپ سوچئے کہ 1,000 ارب سے اس ملک سے 13,000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے. میرے نزدیک پاکستان کی معیشت میں پرابلم جو ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن کا نہیں ہے. یہاں پہ پرابلم ہے حکومتی اخراجات کا, یہاں پہ پرابلم ہے حکومتی نقصانات کا. ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے, پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس کے جال میں پھنسا ہوا ہے. بے تحاشا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1,000 ارب سے 13,000 ارب پہ تو FDR پہنچ گیا. اس سے زیادہ جو ایشو ہے وہ حکومتی نقصانات اور اخراجات کا ہے, جو اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سپیڈ تیز کر دی جائے ریونیو کلیکشن کی, وہ جو خسارہ ہے اگر اسی رفتار سے حکومت کا بڑھتا رہے تو پھر تو کوئی بھی ٹیکس کلیکشن اس کو پورا اس کو جو ہے وہ آپ سمجھے کہ بیلنس آؤٹ نہیں کر سکے. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیماری جو ہے وہ دل کی ہے, جو حکومتی اخراجات ہیں اور نقصانات ہیں, اور علاج کیا جا رہا ہے گردے کا کہ ہم ٹیکس بڑھا لیں, ہم ٹیکس بڑھا دیں. تو یہ اگر معیشت بیمار ہے اور غلط آرگن کا آپ علاج کر رہے ہیں, بیماری دل کی ہے, تو کبھی بھی تندرستی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. اب آئل کمپنی کا جو معاملہ ہے, دیکھیے وہ تو آئل کمپنیز اپنے منافع جو ہیں وہ خود سے ڈکلیئر کر رہے ہیں, وہ میں تو نہیں بنا کے دے رہا ہوں. وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے وہ 15 ارب کا پروفٹ کرتی تھی, اس نے کوئی 9 مہینے کا پروفٹ جو ہے وہ 38 بلین کا شو کیا, اور انہوں نے خود سے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ منافع جو ایکسٹرا آرڈنری آیا ہے, جو غیر معمولی پروفٹ ہے, یہ کیونکہ ہمارے خطے میں جنگ لگی تھی اس کے نتیجے میں ہے. اب یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو PSO اپنی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں خود سے کہہ رہی ہے. اٹک پیٹرولیم جو ہے اس کا جو پروفٹ ہے وہ 8 ارب تھا, وہ اب اس نے 15 ارب ڈکلیئر کیا ہے. جو نیشنل ریفائنری ہے اس کا جو پروفٹ ہے وہ 3 ارب تھا شاید, وہ اس نے 7 ارب ڈکلیئر کیا. تو کہیں 100%, کہیں 150% ان کے پروفٹ میں اضافہ آیا ہے. یہ تو ان کمپنیز کی بیلنس شیٹ بڑی بالکل واضح ہے, وہ خود سے بتا رہی ہیں. رائٹ. دوسری طرف جی ڈاکٹر صاحب. جی علینا, دوسری طرف معاملہ اتنا پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے, اتنا ہے نہیں. معاملات بڑے سمپل. دیکھیے جنگ سے پہلے جو عالمی منڈی میں ریٹ تھا وہ تقریباً $71-72 تھا خام تیل کا, اور اس وقت پاکستان میں 257 روپیز فیٹ پر لیٹر پیٹرول بیچا جا رہا تھا. آج عالمی منڈی میں خاص طور پہ وہ جو مربان آئل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو UAE کا ہے, وہ جنگ سے پہلے جو اس کی قیمت تھی اس سے بھی کم ہو گیا. تو ہمارے ہاں قیمت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 300 روپے ہے. تو تقریباً 40-45 روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ اس وقت پاکستانیوں کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ساتھ ہی میں نے آپ سے رکھا کہ جو رائٹ, بٹ اور میں یہی بات ڈاکٹر صاحب رانا صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. رانا صاحب آلسو ہیز ٹو گو, بٹ رانا صاحب یہ ریلیف جو ہے, جو انٹرنیشنل آئل پرائسز جو کم ہو رہی ہیں بتدریج, آپ ریلیف روک کیسے سکتے ہیں؟ ہم نے ریلیف روکا نہیں ہے, لاسٹ ویک انچینج رکھی گئی پرائسز, اور یہ کہا گیا کیونکہ OMCs جو ہے وہ وزیر اعظم کو خط لکھ کر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. نہیں, کوئی یہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح ہمیں ریلیف ملے گا ہم اسی طرح اس کو ٹرانسفر کریں گے, اور یہ بالکل لاسٹ ویک تو پاس آن نہیں کیا گیا, اور امپریشن از دیٹ کہ 74 روپیز جو آپ نے کم کیا تھا, سو OMCs کو اس پہ بڑا ایک گلا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ درست ہوگی, جو لوگ یہ کیلکولیشن کرتے تھے, فاروق صاحب نے بھی کوئی کیلکولیشن کی تھی کہ 70 ارب یا پتہ نہیں 20 ارب کا منافع لیا, اب ایک کیلکولیشن آ رہی ہے کہ 104 ارب کا سٹاک پہ نقصان ہو گیا.
تو یہ ہم یہی کہتے تھے کہ اسٹاک کا بینیفٹ یہ ریورس ہو جائے گا. تو بالکل یہ ریورس ہوگا اور اس ہفتے جو ہے پرائسز ریوائز کی جائیں گی اکارڈنگلی. کوئی کسی کو گنجائش نہیں دی گئی, کسی کو کوئی فیور نہیں دیا گیا, جو جس طرح ہمیں ملے گی ریلیف اسی طرح. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی اس طریقے سے ریلیف آپ کو آیا نہیں ہے, ابھی بھی پریمیم ہے, انشورنس کاسٹ زیادہ ہے, ابھی بھی لاجسٹکس کے پرابلم ہیں, چیزیں اس طریقے سے سمودن نہیں ہوئی جس طرح پہلے تھیں, تو دیر از اسٹل وہ ہائر کاسٹ ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ پرابلم حکومتی اخراجات کے ہیں جو کہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. 40 غیر ضروری وزارتیں ہیں, 150 کے قریب ادارے, خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہی ہے؟ ہم نے پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا ہے, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا ہے. اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. رائٹ سائزنگ, ہم نے نارکوٹکس کی منسٹری کو ختم کیا ہے, ایویشن کی منسٹری کو ختم کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, بٹ دے آر ٹائم ٹیکنگ, اور ہمارے پاس وی ہیو ٹائم 2.5 years ہیں جس میں ہم مزید کاسٹ کٹنگ کریں گے. وی آر دا اونلی گورنمنٹ ان دا ریسنٹ ہسٹری جو پرائمری سرپلس دے رہی ہے. وی آر دا اونلی گورنمنٹ جو ایک ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ میں کمی لے کے آئی ہے. تو یہ بھی چیزیں ہیں جو ہم بٹ میں جو آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی انیشلی بھی کہ جو اسٹیشنریز پہ اب, اور جو میں نے مینشن کیا آؤٹ آف اسکول آپ کے 2.5 کروڑ بچے جو ہوں جس ملک میں, اس میں اسٹیشنری آئٹمس کو بھی نہ بخشا جائے, کاپیوں پہ, کتابوں پہ جس قسم کے یہ 10% سیل ٹیکس کا وہ شکار ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, یہ ٹیکس ہارمونائزیشن کے حوالے سے کہ ٹیکس ریٹ سیم ہونا چاہیے ساری چیزوں کے اوپر, اس حوالے سے یہ کیا گیا ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس گنجائش نکلے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر ریورسل کے بارے میں یا کمی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے, تاکہ وہ اشیاء جو بالکل بیسک ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی نیسیسٹیز ہوں, وہاں ہم گنجائش پیدا کریں. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم یہاں ڈاکیومنٹیشن اس طریقے سے اتنی تیزی سے نہیں کر سکے, اور یہ تسلسل ہے مختلف حکومتوں کا جہاں جس نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں ریلیف لانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ جب ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائیں گے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو مزید بڑھائیں گے تو ہم ضرور یہ کام کریں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پنک پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریلیف دیا ہے, کانٹرسیپٹیو کے اوپر ٹیکس ریلیف دیا ہے, ہم نے کچھ سیلریڈ کلاس کو دیا ہے. تو گنجائش آئی ہے تو ہم نے وہ ریلیف پاس آن کیا اور ہم مزید آگے کریں. رائٹ. اور جاتے جاتے صرف یہ بتا دیجیے, کیونکہ بہت یہ بات ہائی لائٹ ہو رہی ہے, مئی اور جون کا جو اکنامک آؤٹ لک آپ کا جو ڈاکیومنٹ ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ریلیزڈ بائی دا فائنانس ڈویژن ایز یٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیسس پہ تو, اس ڈاکیومنٹ کے بیسس پہ آپ کے بجٹ جو ہے پورا تیار ہوتا ہے. دیکھیں, یہ تو I'll have to ask them what the delay is, and I agree it should be released immediately. وہ ٹائم لائن کے مطابق ریلیز ہونا چاہیے, اور آئی ایم شیور آنے والے دنوں کے اندر وہ ریلیز ہو جائے گا. رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہیں پر بڑھتے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد مزمل اسلم صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. مزمل صاحب, آپ کے لیے یہ چھمبے کی بانس ڈویژن کی جانب سے یہ ریلیز, یہ ڈاکیومنٹ نہ ہونا, اور آپ کی حکومت کے لیے 3 بڑے اگر جو رکاوٹیں یا چیلنجز جاننا چاہیں وہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علینا, ہمارے لیے تو اس وقت, اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اس پہ کیوں خاموش ہیں, اور آپ پیٹرولیم لیوی اور اس پہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. گندم کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے آج کراچی میں تقریباً 12,000 روپے 1 kg اور 100 kg ہو گیا اس کا ریٹ. اور یہ جو ہے حکومت نے 3,500 روپے من میں خریدنی تھی کسان سے. وہ بیچارے کو بھی پتہ نہیں ریٹ ملا کہ نہیں ملا. ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے فصل کو آئے ہوئے, اور اس وقت گندم کا ریٹ جو ہے 12,000 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. اور ایک سیریس کرائسس آیا ہوا ہے. نہ پنجاب حکومت نہ سندھ حکومت جو ہر سال اپنے لیے کچھ ذخائر کے لیے گندم خریدتی تھی, وہ بری طرح ناکام ہو چکی بھی ہے. اور یہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. یہ اتنا بڑا پینک ہوا ہوا ہے صوبوں میں, وفاق میں. اور یہ میں نے آج ایک صرف جو ہے نا فلار مل والے سے بات کی, میں نے اس سے یہ کہا, اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں اس نے بتایا کہ سندھ نے جو ہے بلوچستان کی آٹے کی تفصیل روک دی ہے اس پینک پہ. اور بلوچستان تو چھوڑیں, جو کراچی کے ساتھ بالکل ہب لگتا ہے, آپ بھی کراچی کافی رہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا بالکل ہب ساتھ ہی لگتا ہے, ہب میں بھی آج آٹا نہیں جانے دیا گیا. تو وہی صورتحال پشاور کی بھی ہے. پشاور اور کے پی میں بھی پنجاب سے آٹا آتا ہے اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے, اور ابھی سیزن کا سٹارٹ ہے. یا تو حکومت کو درآمدات کھولنی پڑیں گی گندم کی. اور میرا ایک سوال ہے اس میں, سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ 2,70,00,000 میٹرک ٹن اس ملک میں پیدا ہوئی, اور پنجاب میں 2,20,00,000 گندم اس سال پیداوار ہوئی ہے, جو اکنامک سروے پہ جس پہ گروتھ دکھائی ہے, وہ پھر گندم گئی کدھر, ملک میں ہے کس جگہ پہ؟ کیا یہ جعلی نمبر دکھائے گئے ہیں
پنجاب, کیونکہ پنجاب از اے میجر پروڈیوسر آف ویٹ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے اجلاس میں کہتے تھے کہ اس سال میری گندم کی بمپر کراپ آئی ہے, تو وہ بمپر کراپ گئی کدھر؟ تو یہ اتنا بڑا ایشو بن رہا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, نمبر 1 پہ یہ ایشو ہے, نمبر 2 پہ اس وقت ملک میں شدید گرمی ہے, ایکسٹینسو ہیٹ ہے, اور جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ابھی میں خود آپ کے ساتھ زوم پہ بیٹھنا تھا مجھے, میں جو ہوں اس وقت اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ جو ہے دوسرا بڑا کرائسس ہے. پورے ملک میں برابر کی تقسیم کیوں نہیں کرتے بجلی کی ایندھن تو کے پی سے جا رہا ہے, بجلی کے پی سے جا رہی ہے, بلوچستان سے گیس آ رہی ہے, سندھ سے گیس آ رہی ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ جدھر سے ایندھن جا رہا ہے ادھر ہی لوڈ شیڈنگ ہے سب سے زیادہ. یہ دوسرا بڑا ایشو ہے. اور تیسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہماری جو معیشت, جو یہ 5واں بجٹ دے دیا ہے, رانا صاحب 5ویں بجٹ میں بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ وار ہو گئی, وہ فلڈ آ گئے, اس وجہ سے معیشت میں جو ہے وہ تھوڑی سی سست روی ہے اور ٹیکس کا ٹارگٹ ریوائز کرنا پڑا. تو دوسروں کی حکومت کے تو پہلے سال سے سوال شروع ہو جاتے تھے کہ یہ نااہل آ گئے, یہ یوں ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, اور ان کے 5 سال بھی گزر گئے اور ان کو جو ہے وہ بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ 3-4 بڑے برننگ ایشوز ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ذرا آپ لوگوں سے بات کریں, یہ آٹے کا کرائسس اتنا بڑا ہو گیا, اس کو میڈیا پہ چلنے نہیں دیا جا رہا. رائٹ ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ رسپونڈ کریں جو مزمل صاحب بھی ہائی لائٹ کریں, اور یعنی کہ پھر یہ جو مالی سال ہے یہ بھی ہمیں انتہائی پریشان کن عوام کے لیے, جہاں پر میجر جو ٹارگٹس ہمیں پچھلے مالی سال میں بھی دیکھے مس کرتے ہوئے حکومت نظر آئی, زراعت کا ٹارگٹ ہو وہ پھر پورا نہیں ہو سکے گا, اور پھر جس قسم کے الارمنگ فگر سامنے نظر آ رہے ہیں, بے روزگاری کی شرح اس میں اضافہ, جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ 18 ملین تک ان کی اگر تعداد پہنچ گئی ہو, سو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کیا ترجیحات ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی؟ دیکھیے 2 چیزوں کا ابھی ذکر کیا گیا, ایک گندم کا اور ایک بجلی کا. جی تو پرابلم ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ پاور میں آ جاتی ہے, جب حکومت بناتی ہے تو وہ گندم کا بزنس بھی خود کرنا چاہتی ہے, پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے پہلے اس کو خریدتی ہے, پھر اس کو فروخت کرتی ہے, اور اسی خرید و فروخت میں کوئی 500-600 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے. چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حکومت گندم کی فصل کے اندر, سیکٹر کے اندر کیوں مداخلت کرتی, کیوں قیمتیں فکس کرنا چاہتی ہے, کیوں پوری پاکستان میں جو بجلی بنتی ہے پہلے خریدتی ہے پھر بیچتی ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے سر پہ ڈال دیتی ہے. تو جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے اس میں پچھلے 25-30 سالوں سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اور ان 25-30 سالوں میں ہم نے سب بڑی جماعتیں جو ہیں ان کو حکومت بناتے دیکھ لیا. دیکھیے پی ٹی آئی بھی پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی تھی وہ خریدتی تھی, اور پھر وہ خریدی ہوئی بجلی پھر فروخت کرتی تھی, اور اس خرید و فروخت میں وہ جو ہے 500-600 ارب کا نقصان کرتی تھی. گندم کا بھی یہی حال. آپ حکومتوں کا کام ہے حکمرانی کرنا, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چھوڑ دیں. یہ بجلی بنانا, بجلی خریدنا, بجلی بیچنا, یہ گندم خریدنا اور وہ پھر پاسکو کے اندر سٹور کرنا, لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو اٹ. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, جو پہلی حکومتیں کرتی تھیں وہی اب بھی کر رہی ہیں, اور دونوں حکومتیں ان کی سمت غلط. بجٹ کے حوالے سے ایک چیز جس کو میں پرسنلی سراہنا چاہتا ہوں, اپلاؤڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ بجٹ کا خسارہ ہے. ایک کریڈٹ اس حکومت کو ضرور جاتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے جو بجٹ کا خسارہ تقریباً 9.1% پہ تھا, یہ بجٹ کا خسارہ نیچے لے آئے ہیں کوئی 3-3.5% پہ, 4% پہ. تو یہ بجٹ کے خسارے کا کریڈٹ جو ہے اس حکومت کو جاتا ہے. رائٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب اس بجٹ کے خسارے کا کریڈٹ اگر ان کو جاتا ہے تو اس کے عوض آپ کو لگتا ہے کہ بوروئنگ بھی پھر اس لحاظ سے, کیونکہ وہ بھی سگنیفیکنٹلی ہمیں ہائر سائڈ پہ دکھائی دی, عوام نے الٹیمیٹلی ہر چیز کا کاسٹ جو ہے وہ بیر عوام کرتی ہوئی دکھائی دی, جو ابھی ہم ڈسکشن میں بھی بات کر رہے تھے, ٹیکسز کی مد میں, لیوی کی مد میں, سب کچھ عوام سے نچوڑا گیا. پھر تو الٹیمیٹلی اس بجٹ خسارے کی کمی کا جو فائدہ ہے وہ بھی پھر ہمیں نظر آنا چاہیے تھا. جی دیکھیے, جب حکومت کا بجٹری خسارہ کم ہوتا ہے یا اس کا بجٹ کا جو لاس ہے آمدن اور اخراجات کا ڈفرنس کم آتا ہے, تو پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ حکومت کو اتنے نوٹ نہیں چھاپنے پڑتے, اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے. اب دیکھیے کہ آج سے 3.5-4 سال پہلے
ہم کوئی 35 سے 36% کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہاں سے یہ ملک گزر کے آیا ہے. اب سوچئے کہ آگ کا دریا تھا، اب جو لیٹسٹ فگر آ رہی ہیں وہ 11% پہ آ رہی ہیں. جو سال کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ شاید 8.2% پہ ہے. تو مہنگائی کی شرح جو کنٹرول میں آئی ہے وہ ایک نتیجہ ہوتی ہے بجٹ کا خسارہ جب نیچے آتا ہے. دوسرا فائدہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، جو کہ ان کو لونز کی فراہمی جو ہے بینکوں سے وہ مقابلتاً زیادہ اویلیبلٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ حکومت کا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ نیچے آتا ہے. تو یہ دو فائدے تو سامنے آئے ہیں. بجٹ کا خسارہ یقینی طور پہ نیچے آیا ہے، جو مہنگائی کی شرح یقینی طور پہ نیچے آئی ہے. جو اب میجر پرابلم ہے جہاں پہ میں ایگری کرتا ہوں مزمل صاحب سے، وہ قوت خرید کا ہے. قوت خرید تقریباً آپ سوچئے کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یعنی کہ بجلی کا بل دینے کے بعد، یہ پیٹرول کا خرچہ کرنے کے بعد ایک عام پاکستانی خاندان جو ہے اس کے پاس کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ مہنگائی کی شرح نیچے بھی آ جائے، میری جیب میں تو پیسہ ٹکا نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہو. اور حالات یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ملتان میں ایک والد صاحب اپنے بیٹے کے کفن دفن کے پیسے ان کے پاس نہ ہوں. شیخ پورہ کا ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا کے جلا دے صرف اس بات پہ کہ وہ کہے کہ مجھ سے کمٹ جو ہے وہ 40,000 میری تنخواہ. وہ سترہ پنجاب کا ملازم تھا جس نے کہا کہ مجھے 19,000 روپے دے رہے ہیں. اس پہ شکایت کرنے پر وہ نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر اس کو اپنے آپ کو جلا دینا پڑے. سو یہ المیہ ہے، یہ اس ملک کی حالت زار اس وقت نظر آ رہی ہے. اور لائک یو سیڈ کہ حکومتی اخراجات آن دی ادر ہینڈ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور رانا احسان صاحب نے ہمیں پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف. لیکن جو مسئلہ ہے، حکومت 5 بجٹس پریزنٹ کرنے کا کریڈٹ ضرور لے رہی ہے، حالات کے حوالے سے وہ یہ ضرور تاثر دے رہی ہے کہ معاملات سٹیبلائزیشن کی طرف آئے ہیں. لیکن یہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ اٹ سیلف سپیکس والیومز کہ اس وقت ملک میں عوام کی حالت زار کیا ہے، ان کی جو قوت خرید ہے وہ کس حد تک ختم ہو چکے رہ گئی ہے. اور دوسری طرف جو مہنگائی کی لہر ہے، اگرچہ نمبرز میں آپ کمی ضرور آتے ہوئے دیکھ رہے ہو، لیکن ایک دفعہ جب کموڈٹی پرائس بڑھ جائے تو وہ اپنی جگہ پہ واپس دوبارہ نہیں آتی. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.